غلام رسول دہلوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز پہنچ وعلیکم پا رہی ہے السلام آپ؟ ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جی غلام رسول صاحب بسم اللہ کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری گفتگو کا موضوع ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں غیر مسلم ممالک میں غیر مسلم اقلیات کے حقوق، یا دوسرے لفظوں میں ریلیجیس مائنورٹیز رائٹس ان اسلامک کنٹریز فرام دا پرسپیکٹو آف دا پروفیٹک لائف. میں اپنا مقالہ پیش کرنے کی بجائے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا خلاصہ پیش کر دوں، اس لیے کہ وقت کی قلت دامنگیر ہے مجھے، اور بھی اصحاب قلم سامنے ہیں. تو آئیے اپنے موضوع پہ میں تمہیدی گفتگو کے بعد سینٹرل پوائنٹ پہ آنا چاہوں گا. سیرت طیبہ میں یا اسلام میں مذہبی اقلیات یا غیر مسلم اقلیات کے حقوق و تحفظات، ان کے رائٹس اینڈ پریویلیجز، ان کے انسانی حقوق ہیومن رائٹس، ان کی بنیاد سیرت طیبہ کے دو اہم اور تابناک پہلوؤں پر مبنی ہے. نمبر 1 میثاق مدینہ، اینڈ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع. تو آئیے ان دونوں سیرت طیبہ کے ان دونوں تابناک پہلوؤں کا احاطہ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہیدی گفتگو کر لیں. عصر حاضر میں ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جو انسانی حقوق و تحفظات، جو ہیومن رائٹس اینڈ پریویلیجز ہم اپنے لیے ایک جمہوری ملک میں، ایک سیکولر ملک میں جن کا ہم تقاضا کرتے ہیں، وہی حقوق و مراعات اور وہی رائٹس اینڈ پریویلیجز مسلم ممالک میں غیر مسلم کو دینے کے لیے ہم کوشاں اور تیار نظر نہیں آ رہے ہیں. اور یہ امر دراصل اسلامی اسپرٹ کے بالکل منافی ہے، یہ اسلامی احکام کے بھی منافی ہے، اور بالخصوص سیرت طیبہ کے واضح پیغام کے متصادم. آئیے اب ہم میثاق مدینہ کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں. غیر مسلم اقلیات کے حقوق اور مراعات کے حوالے سے میں سب سے پہلے ایک شہرۂ آفاق تصنیف جو مغربی مورخین و محققین کے درمیان کافی معرکۃ الآراء کتاب مانی جاتی ہے، دا مدینہ کانسٹیٹیوشن سگنیفیکینس اینڈ دی کانٹیکسٹ. اس کتاب میں مصنف لکھتے ہیں کہ the Medina Charter of Human Rights ensured equal rights and duties between its parties, and by this it ended racism and segregation in just one go. It clearly states that Jews shall be responsible for their expenses and the believers for theirs. The Jews shall maintain their own religion and the Muslims theirs. Loyalty is a protection against treachery. The Jews of Banu Najjar, Banu al-Harith, Banu Sa'ida, Banu Jusham, Banu al-Aus, Banu Thaliba, Jafna, and Banu al-Shutayba enjoy the same rights and privileges as the Jews of Banu Aus. And thus, the Medina Constitution of Human Rights affirmed full bonding between Muslims and non-Muslims based on shared values of justice and equality. And this equality is based on the common value which is called human dignity or karamat-e insani. As Allah the Almighty clearly states, laqad karramna bani Adam, we have honored the children of Adam and have bound them on the land and the sea, given them for sustenance things which are good and the pure, and exalted them above many of our creatures. The Holy Quran, chapter number 17, verse number 7.
70. It also states that its terms apply on those who have signed it and those who shall follow them later and fight with them, whether Muslims or non-Muslims. And by this, it is the first treaty in the human history that acknowledges the principles of joining peace treaties and even after they have signed. इस इक़्तिबास को दखल करने के बाद आइए हम ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि मीसाक़े मदीना का कॉन्टेक्स्ट, मीसाक़े मदीना का सिग्निफिकेंस और मीसाक़े मदीना का रेलेवेंस आज क्या है। मुस्लिम ममालिक में गैर मुस्लिम अक़लियात के हुकूक़ के हवाले से तो दर हकीकत मीसाक़े मदीना रियासत मदीना की बुनियाद है, जो मुकम्मल मजहबी रवादारी, मजहबी आज़ादी और बाहमी ताउन पर मबनी है। ये एक ऐसे उमूर थे कि गैर मुस्लिम और यहूद भी उनकी इफादियत का इनकार नहीं कर सकते थे। चुनांचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत और शहरियों के हुकूक और फ़राइज़ की निशानदेही फरमाई, इंसाफ और कानून की हुकूमत कायम की, कानून के सामने मुसावात का उसूल जारी फरमाया, इंतजामिया, मुक़न्नना, अदलिया के उसूल और ज़वाबित मुरत्तब फरमाए। इस तरह इंसानी मुआशरे की तश्कील के लिए एक तहरीरी कानून, फर्स्ट रिटन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स और दस्तावेज को मुदव्वन फरमाया, जिसको सारी दुनिया आज मीसाक़े मदीना के नाम से जानती है। और आलमी इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट, ये दस्तावेज दुनिया की तारीख का पहला तहरीरी कानून था, जो जमहूरी था, जो मुकम्मल अपनी नौइयत का मुकम्मल मुनफरिद कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मुख्तलिफ कबाइल, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ कौमों के दरमियान यूनिटी इन डाइवर्सिटी की आला तरीन मिसाल था। इसको आप पहली जमहूरी हुकूमत कहें या इसको ज़ात पात, कबाइल, बादशाहत और मुलूकियत की जंजीरों से आज़ाद इंसानियत के सामने जमहूरियत और सेकुलरिज्म का अमली नमूना से मसूम करें। ये मीसाक़े मदीना, ये दस्तूर छोटे बड़े मुख्तलिफ फ़करों पर मुश्तमिल है और दौरे जदीद के अक्सर अहले इल्म ने इनको अपनी बहस का मौजू बनाया है, इनको अपनी तहक़ीक़ात का मौजू बनाया है। आप देख लीजिए, मैं 2-4 मिसालें पेश करना चाहूँगा। अभी हाल में ही जो जॉर्डन अम्मान का जो एलामिया जारी हुआ था, उस एलामिया की बुनियाद भी मीसाक़े मदीना है। उसके बाद फिर मोरक्को की तरफ से द मोरक्कन डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो जारी हुआ था मोरक्को मराकश की तरफ से, वो भी, उसकी भी बुनियाद मीसाक़े मदीना है। और इसी तरीके से अल अज़हर शरीफ ने, इजिप्ट ने जो हाल में ही एक ह्यूमन फ्रैटर्निटी डॉक्यूमेंट इशू किया है, उसकी बुनियाद भी मीसाक़े मदीना है। तो मीसाक़े मदीना मुहक्किकीन की नज़र में बहस व तमहीज़ का मौजू है और मुहक्किकीन के मुताबिक ह्यूमन राइट्स का सबसे पहला तसव्वुर आलमे इंसानियत में मीसाक़े मदीना है। इसके तकरीबन 52 क्लॉजेज़ हैं, दफ़ात हैं। बाज़ दफ़ात मुसलमानों के बाहमी ताल्लुक़ात और हुकूक व फ़राइज़ की निशानदेही करते हैं और बाज़ दफ़ात अहले इस्लाम, यहूद और दिगर अहले मदीना के बाहमी ताल्लुक़ात, हुकूक व फ़राइज़ और दिगर उमूर की वज़ाहत करते हैं। आप याद रखें कि मदीना मुनव्वरा के मुसलमान, यहूद और गैर मुस्लिम बाशिंदगान के दरमियान तय होने वाला ये मुआहदा आलमी मुस्लिम अक़लियतों को भी दावत फ़िक्र देता है। यानी हम और आपको भी, जो गैर मुस्लिम ममालिक में रहते हैं, तो गैर मुस्लिम ममालिक में या सेकुलर जमहूरी ममालिक में रहने वाले मुस्लिम अक़लियतों के लिए भी एक दावत फ़िक्र और पैगाम अज़ीमत है कि किस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कि मदीना मुनव्वरा में एक परदेसी के तौर पे आए थे, मुख्तलिफुल ख़याल, मुख्तलिफुल अक़ीदा और बाहम मुंतशिर क़बाइल को मुत्तहिदो यकजा करके एक मिल्लत वाहिदा बनाई और फरमाया नहनु उम्मतुन वाहिदा। याद रखिए, नहनु उम्मतुन वाहिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का जो कॉन्सेप्ट दिया है, जो तसव्वुर दिया है, वो एक ब्रॉडर ह्यूमन कॉन्सेप्ट है। उम्मत वहाँ पे जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मीसाक़े मदीना के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें एक, उससे मुराद एक अलायंस ऑफ मुस्लिम्स, ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड अदर पैगन्स इन मदीना मुराद हैं। यानी सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि आलम इंसानियत को आपने अपनी उम्मत में, चाहे वो उम्मत इजाबत ना हो, उम्मत दावत हैं, मगर अपनी उम्मत में शामिल फरमाया है। और ये मुआहदा हमसे मुतालबा करता है कि
ہم اپنے برادران وطن میں اپنے وقار و عظمت کو بحال کریں، مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ مل کر داخلی امن و سلامتی اور اپنے مادر وطن کے مصالح، اپنے وطن کے کی ترقی و خوشحالی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر ظلم و زیادتی، ناانصافی، غیر جانبداری، منافرت، عصبیت، جہالت اور ناخواندگی، الٹریسی کے خلاف صف آرا ہو جائیں۔ مذہبی امور میں مداخلت کے بغیر مشترکہ اقدار و امور پر ایک قوم ایک ملت کی عملی تصویر بن جائیں۔ اس کے لیے مسلمانوں کو سیاسی حکمت عملی، دور اندیشی اور جامع منصوبہ بندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ دیکھ لیجئے، مدینہ منورہ کی اکثریت غیر مسلم آبادی پر مشتمل تھی، اسی طرح ہندوستان اور دیگر جمہوری ممالک میں بھی اکثریت غیر مسلموں کی ہے، لیکن آزادی کے بعد سے لے کر آج تک ہندوستان کی مسلم اقلیت صرف ایک ووٹ بینک کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ سیاسی پارٹیوں نے مسلمانوں کو ہر سطح پہ کمزور اور پسماندہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جبکہ مسلمان اپنی اکثریت اور عددی قوت کے باوجود فیصلہ کن موقف اختیار کرنے یا اپنے وجود کو منوانے اور دیگر برادران وطن کی طرح حکومتی سہولتوں سے استفادے میں ناکام رہے ہیں۔ حضرات، اب میں اس میثاق مدینہ پہ اس کا ایک مختصر خاکہ پیش کرنے کے بعد اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ حجۃ الوداع پہ آنا چاہوں گا۔ یہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع دراصل ایک عالمی منشور ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے اور آخری منشور ہے اسلامی تاریخ میں اور سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ اور آپ دیکھیں یہ منشور اسلامی تصور ریاست کی بنیادی کڑی ہے، جس کے مطابق اسلامی ریاست میں رہنے والے باشندے دو حصوں سے تعلق رکھتے ہیں، ایک وہ جو اسلام کے ماننے والے ہیں، دوسرے وہ جو دیگر مذاہب کو مانتے ہیں، جن میں مسیحی بھی تھے، یہود بھی ہیں، اور آج کی تاریخ میں دیکھیں تو یہود کے علاوہ ہنود ہیں، سکھ وغیرہ۔ اسلامی کانسیپٹ میں انہیں ذمی کہا جاتا ہے، آج کے دور میں انہیں اقلیت یا ریلیجس مائنورٹی کہا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اسلام کے ماننے والوں نے ہمیشہ اقلیتوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھا۔ جب بھی وہ فاتح بن کر جب مسلمان کسی ملک میں داخل ہوئے تو انہوں نے نہ صرف ان لوگوں کی عبادت گاہوں کا خیال رکھا، بلکہ ان کے گھر، ان کے جان و مال، عزت و آبرو اور ان کی زرعی زمینوں کے تحفظ کو بھی مقدم مانا ہے۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں پر ابتدا سے ہی یہ واضح کر دیا کہ جو بھی غیر مذہب تمہارے مقابلے نہ آئے، تمہارے خلاف سفارہ نہ ہو، تمہارے خلاف سازشیں نہ کرے، تمہارے دشمنوں کا ساتھ نہ دے اور تمہیں نقصان پہنچانے میں ملوث نہ ہو اور تمہارے ساتھ معاہدے کے مطابق پاسداری کرتے ہوئے امن و شانتی سے رہے، تو اس کی عزت و آبرو، اس کی جان و مال اور املاک کا تحفظ تم پر ایسے ہی فرض ہے جیسے ایک ادنا مسلمان کی جان و مال یا اس کی عزت و آبرو۔ اگر تم ذرہ برابر بھی فرق کرو گے، امپارشیلٹی اینڈ ڈسکریمنیشن کرو گے، تو کل تمہیں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک اپنے ماننے والوں کو فرمایا کہ کسی بوڑھے پر، عورتوں پر، بچوں پر، حتیٰ کہ وہ شخص جس کے قبیل کے لوگ تم سے مقابل ہوں، وہ تمہارے خلاف میدان میں نہ آئیں تو ان پر تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو اپنی عبادت گاہ میں عبادت میں مصروف ہو، اس پر بھی تم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے۔ اگر تم فاتح بن کے جاؤ تو پھر بھی ان لوگوں کی عبادت گاہوں اور املاک کو نقصان پہنچانے، کھیتیوں اور پھلدار سرسبز و شاداب درختوں کے کاٹنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حالت جنگ میں ہر حریف کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے حریف کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجسہ رحمت حالت جنگ میں بھی صحابہ کرام کو ہدایات دے رہے ہیں کہ انسان تو انسان، چرندوں پرندوں کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے۔ کوئی فوجی جرنل اگر اپنی فوج کو ایسی ہدایت کہیں دے رہا ہو تو آپ بتا دیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو اور صحابہ کرام کو اور اپنے ماننے والوں کو دی ہے۔ یہ تعلیمات سب کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد، جن کا ذکر قرآن مجید کے 3 پارے میں آیا ہے، 9 ہجری میں جب مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوا، جو کہ 60 افراد پر مشتمل تھا، 60 ممبر ڈیلیگیشن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ خود بھی ان کی خاطر مدارات کی۔ سیرت ابن ہشام میں بلکہ علامہ امام قرطبی نے اپنی کتاب الجامع لاحکام القرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ جب
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ نماز اثر ادا کر لی تو اس وفد کے ایک سردار ابو حارثہ القامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عبادت کے ادا کرنے کی اجازت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا اور خوش دلی سے اجازت دے دی، اور جب صحابہ کرام جی بجبی ہوئے کہ یا رسول اللہ ایسا ہم کیسے کرنے دے سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ انہم کانوا مکرمین لنا، وہ ہمارے ساتھ انہوں نے بہتر سلوک کیا ہے، انی اود ان اکافہم بالخیر، اب میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کروں۔ انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کی، تاریخ آج تک ایسا واقعہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اسی طریقے سے سیرت طیبہ سے انسپائرڈ ہو کر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مذہبی رواداری سے متاثر ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو اس یہودی نے جواب دیا کہ امیر المومنین کوئی کام اس عمر میں نہیں کر سکتا، اور معاہدے کے مطابق مجھے جزیہ بھی دینا نہیں دے سکتا، اور مجھے دینا ہے اور میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں ایک اسلامی ریاست کا باشندہ ہوں۔ تو اسلامی ریاست میں بھی میرے حقوق کا تحفظ اسی طرح ہونا چاہیے کہ جیسے ایک مسلمان فرد کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، چنانچہ جزیہ ادا کرنے کے لیے میں بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس بوڑھے غیر مسلم کے الفاظ سنے تو آپ نے شورا کو بلایا اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ فرمایا کہ آج کے بعد کسی بھی بوڑھے غیر مسلم سے جزیہ نہیں لیا جائے گا اور اس کی ادائیگی سے وہ بری ہوگا۔ دوستو، تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ سے شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، قریب ہی گرجا گھر تھا، گرجے گھر کے پادری نے آپ کو وہیں پر نماز ادا کر لینے کے لیے کہا، لیکن حضرت عمر یہ کہہ کر فوراً باہر تشریف لے گئے کہ اگر آج میں یہاں پر نماز ادا کر لیتا ہوں تو بعد میں آنے والا ہر مسلم فاتح نہ صرف غیر مذہب کی عبادت گاہوں کو مسجد میں تبدیل کر دے گا بلکہ وہ اس کو عمر کا عمل بھی سمجھ لے گا، جبکہ ہمارا مذہب ہمیں کسی کی عبادت گاہ کو بھی چھیڑنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے کون واقف نہیں؟ اپنے غیر مذاہب بھی آج ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ کے دور میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جس طرح سے اصول دین اسلام کی روشنی میں، سیرت طیبہ کی روشنی میں، میثاق مدینہ کی روشنی میں، اور بالخصوص آخری خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں جو قوانین اور جو احکامات جاری کیے گئے وہ تاریخ اسلامی کا لازوال حصہ ہیں۔ مکمل مذہبی آزادی دی گئی، اوقات عبادت کا خاص خیال رکھا گیا، تجارتی منڈیوں تک رسائی دی گئی، ان کے مذہبی تہواروں اور رسومات کو ریاست کے اصولوں میں رہتے ہوئے شہریت کا درجہ دیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بعد کے بھی جو مسلم حکمران ہمارے ہندوستان میں جو آئے انہوں نے بھی اسے پریکٹیکلی فالو کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عمر فاروق کی وفات پر تو اپنے غیر بھی رو پڑے، غیر مسلم حضرات رو پڑے اور کہنے لگے کہ آج صرف مسلمان نہیں بلکہ ہم ایک مثالی حکمران سے محروم ہو گئے ہیں۔ الفاروق میں علامہ شبلی نعمانی نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بار ایک محاذ پر مسلمان کو فوج کی ضرورت پڑی تو باہمی مشورے سے اس علاقے کی فوج کا انتخاب کیا گیا جو غیر مذاہب کی حفاظت پر مامور تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان علاقے والوں کو جزیہ یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ جب ہم آپ کی حفاظت پر مامور فوج ایک ضرورت کے تحت واپس لے رہے ہیں تو ہمیں جزیہ لینے کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ کیا آج ایسے کسی انصاف کی مثال مل سکتی ہے؟ مسلمانوں کے مذہب کے خلاف ہر دور میں اشتعال انگیز لٹریچر شائع ہوا، مگر ان واقعات نے، ان تابناک گوشوں نے، ان اسٹرانگ ایویڈنسز نے، کیس اسٹڈیز نے ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا جو آج اسلام میں غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کے تعلق سے جو شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں۔ سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، میں آخری واقعہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ سیر اعلام النبلاء میں یہ واقعہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ایک پڑوسی جو کہ غیر مسلم تھا ہر وقت آپ کو ایذا دینے کی کوشش کرتا تھا، یہاں تک کہ گھر کا سارا کوڑا کرکٹ جمع کر کے رات کو آپ کے گھر میں پھینک دیتا تھا، صبح اٹھ کر آپ کو صفائی کرنی خود پڑتی تھی۔ چند دن گزرے، وہ نظر نہیں آیا۔ امام اعظم نے اس کے بارے میں جب پوچھا تو بتانے والوں نے بتایا کہ کسی قرض کے سلسلے میں اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ امام اعظم
सीधे कर्ज ख्वाह के पास पहुंचे, उसका कर्ज अदा किया, उसको जेल से रिहा करवा कर ले आए और फरमाया गैर मजहब है तो क्या हुआ, पड़ोसी तो था, मैंने अपने पड़ोसी का हक अदा कर दिया है। हजरात, आज उसी जज्बे सिला रहमी, उसी जज्बे नेबरलीनेस का जो जज्बा है पड़ोसी के हुकूक का, और चाहे वो जिस मजहब का से ताल्लुक रखता हो, उसी जज्बे की पासदारी का वक्त है। अगर हम इसमें मुकम्मल तौर पे कामयाब हो जाते हैं तो यकीन है कि हम इस्लाम के खोए हुए वक़ार व अज़मत को, सीरत तय्यबा से जो रोशनी हमें मिलती है, हम वो पूरी दुनिया में फैलाने के लायक हो सकते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त गुलाम दहलवी साहब का शुक्रिया हुजूर। तो इंशाअल्लाह और कॉन्फ्रेंस होंगे और डायलॉग सेशन होंगे इंशाअल्लाह, और आपसे हम आप भी इस कॉम आगे लाना होगा। और हमने इब्न अरबी पर भी कॉल की, तौर पर एक कन्वेंशन भी बुलाया था, और हमने आज 2 साल पहले पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी बुलाई। हमारे सईद हसन से इराक से, इंडिया पाक से और डिफरेंट ममालिक ने स्कॉलर्स को यकजा करने की कोशिश की कि नए स्कॉलर्स के लिए कोर्स तैयार हो। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है तौसीफ अहमद वानी साहब। जनाब तौसीफ अहमद वानी साहब, आपकी आवाज मुनक़ते हो सोच रहे हैं कि आप मेरी आवाज जी अभी तौसीफ साहब जुटकलेट भी तो इसको वापस तो जुटकलेट तू नेट से वायरल भी गसा बार-बार हजरत। जी साहब आप मुझे सुन रहे हैं? जी अब बेहतर। सीरत मेरा ख्याल है आप नेटवर्क प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है तौसीफ अहमद वानी साहब।